नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। आज इंशाअल्लाह सूरतुल फतह जो है उसको कंटिन्यू करेंगे आय नंबर 18 से। इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं लक़द बेशक रदियल्लाहु अल्लाह ताला राजी हो गया अनिल मुमिनीना मोमिनों से इद जब युबायिऊनका वो बैत कर रहे थे तुझसे तहता नीचे अशजरती दरख्त के फ़अलिमा पस उसने जान लिया मा फी क़ुलूबिहिम जो उनके दिलों में था फ़अंज़ला फिर उसने नाजिल की अस्सकीनता तसल्ली अलैहिम उन पर व असाबहुम और अनायत की उनको फतहन करीबा जल्द की फतह करीब की फतह। अब यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं कि ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मोमिन तुमसे दरख्त के नीचे बैत कर रहे थे तो अल्लाह ताला उनसे राजी हो गया, अल्लाह ताला उनसे खुश हुआ और जो सिद्क व खुलूस उनके दिलों में था वो उसने मालूम कर लिया। तो उन पर अल्लाह सुब्हाना ताला ने तसल्ली नाजिल फरमाई और उन्हें जो है जल्द फतह जो है वो अनायत की। अब यहाँ जो है बेसिकली बैत रिदवान जो है उसको ख़ास तौर पर यानी कहाँ पर वो वाक़या हुई उसको बयान किया जा रहा है। उस वक़्त जो सिचुएशन थी नीचे मोमिनीन की क्या सिचुएशन थी, उनकी उनके दिलों की क्या कैफियत थी और अल्लाह सुब्हाना ताला जो है उन मोमिनों के साथ किस तरह से था। तो यहाँ ये सारी चीज़ जो है वो बताई जा रही है। सबसे पहले क्या कहा जा रहा है कि लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीन, यानी अल्लाह सुब्हाना ताला जो है मोमिनीन से राजी हो गया। इसका मतलब है कि यानी जब मुसलमान जो हैं मोमिन जो हैं वो बैत रिदवान कर रहे थे तो इसका मतलब यानी अल्लाह सुब्हाना ताला उन तमाम मोमिनों से जो कि इसके बैत में शामिल थे अल्लाह सुब्हाना ताला उन तमाम से राजी हो गया। और अल्लाह सुब्हाना ताला की रजा का मिल जाना ये बहुत बड़ी कामयाबी है, ये बहुत ही बड़ी कामयाबी है। यानी बेसिकली कहें कि एक मोमिन की जिंदगी की जो सबसे बड़ी फतह है, जो सबसे बड़ी उसकी अचीवमेंट है वो यही है कि वो अल्लाह ताला जो है उससे राजी हो जाए, किसी तरह वो अल्लाह सुब्हाना ताला की रिदवान जो है उसको ले ले। तो जैसे कि हम ये चीज देख रहे हैं कि ये बैत रिदवान जो है सुलह हुदैबिया के मौका पर हुई, जबकि ये वाली खबर जो है बेसिकली एक अफवाह जो है वो फैल चुकी थी कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हो चुकी है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा कराम से जो है यानी इस बात पर बैत ली कि वो लोग जो हैं अपनी जान की बाजी लगा देंगे और जरा बराबर भी जो है हिचकिचाएंगे नहीं और दीन की खातिर इस्लाम की खातिर जो है तब तक लड़ेंगे जब तक कि उनकी यानी आखिरी सांस है, खून का आखिरी कतरा है, यानी अपनी वफादारी का जो है वो पूरा पूरा जो है वो सबूत देंगे। तो बेसिकली ये जो है यानी सुलह हुदैबिया के मौका पर ये बैत हो रही थी और यहाँ पर जो है यानी अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको अपनी रजा दे दी, यानी एक तरह से उनको ये सर्टिफिकेट दे दिया गया कि लक़द रदियल्लाहु कि अल्लाह ताला उनसे राजी हो चुका है। तो अब थोड़ा सा उस बैकग्राउंड को जहन में रखें कि वहां पर यानी कितने मुसलमान जो हैं वो गम में थे और किस तरह से एक रंज था उनके दिलों में कि हम उम्रा भी नहीं कर पाए और ये कि जो कंडीशंस हैं वो भी बहुत जिसे कह लें कि मुश्किल थी, सब सब कुछ था। तो लेकिन यहाँ पर देखें कि उन तमाम चीजों के बावजूद जब उन्होंने अताअत और फरमाबरदारी का और उस खुलूस का मुजाहरा किया तो अल्लाह ताला ने उनको कितनी बड़ी खुशखबरी दी कि अल्लाह ताला उनसे राजी हो गया। और ये बेसिकली उनका सिद्क था, उनका खुलूस था, उनकी अंदर की जो सिंसेरिटी थी, अल्लाह सुब्हाना ताला उस चीज को जानते थे। और ये चीज जो है अल्लाह ताला की रजा का मिल जाना ये सबसे बड़ी फतह होती है, सबसे बड़ी कामयाबी है। क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने सुलह हुदैबिया को जो है फतह मुबीना करार दिया था कि ये खुल्लम खुला तुम लोगों की कामयाबी है, जो कि बज़ाहिर कामयाबी नहीं नजर आ रही थी।
جو حالات چل رہے تھے، جو کچھ وہاں پر ہو رہا تھا، اس لحاظ سے تو وہ کسی صورت بھی کامیابی نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح بتایا۔ اور پھر اس کے بعد یہاں پر دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رضا ان کو دے دی۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ ہی ایک ایسا، جسے کہہ لیں کہ ایک چینج تھا، ایک موڑ تھا، کہ جو کہ بہت ساری فتوحات کے لیے یعنی ایک اس نے دروازہ کھول دیا تھا۔ یعنی صلح حدیبیہ کے بعد ہی جو ہے بہت ساری فتوحات جو تھیں، ان کا دروازہ جو ہے وہ کھل گیا تھا، اور ان کی بنیاد کیا تھی؟ صلح حدیبیہ ہی تھی۔ تو سبحان اللہ، یعنی یہاں پر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جو ہے انسان جب خالص ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں، اور کسی بھی چیز کی، اپنے کسی بھی ذاتی فائدے کی پرواہ نہیں کرتا، اسے صرف اور صرف اللہ کی ذات اور اس کا دین ہی پیارا ہوتا ہے، تو پھر کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں، جو کہ یہاں پر ہمیں چیز نظر آ رہی ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ خاص طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس درخت کا بھی ذکر کیا کہ جس کے نیچے جو ہے یعنی صحابہ کرام آصلی وسلم سے بیعت کر رہے تھے۔ اور یہ دیکھیں کہ جب آپ کسی بھی چیز کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اس کی ڈسکرپشن میں اور ڈیٹیلز ایڈ کرتے ہیں، تو وہ بیسیکلی اس چیز کی امپورٹنس کو بتا رہی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے کہ آپ سرسری سی بات کر دیتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو، اس کی ساری جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں ان کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بات آپ کے نزدیک، وہ موقع آپ کے نزدیک بہت امپورٹنٹ ہے، اسی لیے اس کی ہر چیز کو آپ ڈسکرائب کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، کہ جب وہ آپ سے جو ہے وہ درخت کے نیچے جو ہے وہ بیعت کر رہے تھے۔ حالانکہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے، لیکن خاص طور پر جو ہے درخت کی بات کی گئی۔ تو بیسیکلی یعنی جو چیزیں ساتھ بھی لگ جاتی ہیں وہ بھی کتنی اہم ہو جاتی ہیں، حالانکہ کہنے کو وہ درخت، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کر دیا۔ اس کی امپورٹنس کیوں بڑھ گئی؟ کیونکہ وہاں پر خالص مومنین تھے، جو کہ اللہ کی خاطر جو ہے وہاں پر اکٹھے تھے، اور اپنی جسے کہہ لیں کہ موت کے لیے سائن اپ ہو رہے تھے۔ کیونکہ وہ جو مرحلہ تھا وہ اسی طرح سے تھا کہ مسلمانوں کے پاس کوئی جنگی سامان نہیں تھا، اپنے گھر سے، اپنے مرکز سے بہت دور تھے، اور دشمن کے جسے کہہ لیں کہ گڑھ میں تھے، دشمن کے منہ میں تھے، اور اس کے باوجود بھی انہوں نے اس چیز میں بالکل بھی یعنی کوئی ہیزیٹیشن نہیں تھی، کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی، اور انہوں نے یہ بیعت کی، یہ وعدہ کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر جو اپنی جان بھی جو ہے وہ قربان کر دیں گے۔ اور یہ چیز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ بیعت ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے ہاتھ کے اوپر جو ہے وہ دوسرا ہاتھ بھی، یعنی ایک ہاتھ کے ساتھ دوسرا ہاتھ بھی رکھ لیا، اور کہا کہ یہ عثمان کا ہے۔ تو اب اس میں بھی دیکھیں کہ یہ بھی چیز یعنی کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یعنی کتنا زیادہ بھروسہ تھا ان پر، کہ اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ یہاں پر موجود ہوں گے تو وہ یقیناً یعنی بیعت سے پیچھے نہیں ہٹنے والے، یعنی اگر وہ یہاں ہوتے تو یقیناً اسی طرح بیعت کرتے جیسے کہ باقی صحابہ کرام جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز بھی یعنی شو کرتی ہے، ایک اچھی لیڈرشپ کو بھی شو کرتی ہے، اور ان کے جو فالوورز ہیں ان کی بھی سنسیریٹی کو شو کرتی ہے۔ یعنی یہ چیز بڑی مشکل ہوتی ہے، اور خاص طور پر موقع دیکھیں کہ وہ وعدہ، وہ بیعت، وہ کس بات پر تھی، کتنا مشکل موقع تھا، ایسے میں یعنی ایک پرسن موجود نہ ہو اور اس کی طرف سے اس طرح سے گارنٹیڈ بات کر دینا کہ نہیں وہ بھی اس چیز کو کر لے گا، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر ہمیں سنسیریٹی اور جو آپس کا ایک تعلق ہے جو کہ ہونا چاہیے لیڈر اور اس کے فالوورز میں، اور جو سنسیریٹی ہے، جو ٹرسٹ ہے، وہ ساری چیزیں ہمیں جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دوسرا ہاتھ رکھ کر جو ہے اس کو یعنی کہا کہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ ہاتھ ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ۔ اب یہ چیز بھی دیکھیں کہ وہاں پر جو یعنی پتہ چل رہا ہے کہ صحابہ کرام جو وہاں پر موجود تھے اور جو بیعت کر رہے تھے، تو جو وہ کہہ رہے تھے وہی کچھ ان کے دلوں میں تھا، یعنی ان کا ظاہر اور باطن ایک جیسا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کسی پریشر میں، یا پھر یہ کہ اچھا اب فلاں کیا سوچے گا کہ سب لوگوں نے بیعت کر لی
اور اگر میں نہ کروں تو یہ اچھا نہیں لگے گا اس لیے میں کر لوں، یا چلو سب کر رہے ہیں تو مجھے بھی کر لینا چاہیے، اب کوئی چارہ نہیں ہے کیے بغیر، ایسی چیز نہیں ہے، بلکہ سبحان اللہ ان کی یہاں پر ہمیں جو دلوں کا خلوص ہے نا وہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اذ یبایعونک تحت الشجرتی، کہ بظاہر جو ہے جو اپیرنٹ نظر آ رہا تھا کہ وہ بیعت کر رہے تھے، اور ان کے دل میں کیا تھا، فعلم ما فی قلوبہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی سچائی کو اور ان کے خلوص کو جانتے تھے جو کہ ان کے اس وقت دلوں میں تھا، تو ان کا ظاہر اور باطن کیا تھا، ایک تھا، جو کہ بہت بڑی خوبی ہے۔ اور پھر کیا ہے، فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر جو ہے سکینت کو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے سکینت کو اتار دیا، تسلی کو اتار دیا۔ اب وہ جو پورا ماحول ہے، وہ جو بیک گراؤنڈ ہے، جو سچویشن ہے، اس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں نا، تو دلوں میں اطمینان کو لے کر آنا یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ یعنی ہر چیز آپ کے اگینسٹ چل رہی ہے، اور آپ کو نظر یہ آ رہا ہے کہ دشمن جو ہے، کیونکہ اس وقت قریش جو ہیں وہ یعنی بہت ریڈی تھے کہ ہمیں بس موقع ملا، یعنی تھوڑا سا بھی مسلمان کچھ بھی اگر گڑبڑ کریں، گڑبڑ سے مراد یعنی ذرا سا بھی انکلائنڈ ہوتے مسلمان کہ اچھا ٹھیک ہے ہم جو ہے اگر یہ ہمیں آنے نہیں دیتے، انٹر نہیں ہونے دیتے، تو ہم زبردستی انٹر ہو جائیں گے، کوئی بھی اس قسم کی کوئی بھی بات کرتے یا کچھ بھی ایسا ان کو کلو دیتے، تو کیا تھا کہ قریش جو ہے بالکل یعنی ریڈی بیٹھے ہوئے تھے جنگ کرنے کے لیے۔ اور ایسا موقع کہ جب آپ کو یعنی یہ ہو کہ اینی ٹائم جو ہے جنگ ہو سکتی ہے، اور جنگ کی صورت میں یہ بھی معلوم ہو کہ ہمارے حالات کیا ہیں، دشمن کے پاس کیا کچھ ہے، اور اس کا رزلٹ کیا نکلنے والا ہے، تو ایسی صورت میں یعنی آپ بیعت کر رہے ہیں اس بات پر کہ ہم اللہ کی خاطر جو ہے لڑیں گے اور آخری اس تک لڑیں گے، ایسے میں دلوں کو بالکل یعنی پرسکون حالت میں آ جانا، یہ بہت ہی یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑی ایک رحمت ہے، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر اتاری کہ ان کے دلوں کو یعنی سکینت سے بھر دیا۔ اور یقین کریں کہ یعنی یہ چیز جو ہے بہت مشکل ہے کہ انسان کے حالات اس کی خواہش کے مطابق نہ چل رہے ہوں، اور اس کا دل جو ہے نا مطمئن ہو، یعنی بالکل کول اینڈ کام ہو، ایک کامنس اس میں نظر آئے، کوئی ہڑبونگ نہ ہو، کوئی اس میں بے چینی نہ ہو، تو بے قراری نہ ہو، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کیسے ہوتی ہیں کہ جب انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا رشتہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا کوئی کنیکشن ہوتا ہے، تو ایسے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس انسان کے لیے اس مشکل وقت کو کیا کر دیتے ہیں، اس کے لیے یعنی پرسکون بنا دیتے ہیں سکینت کو نازل کر کے۔ اور اس کے لیے یعنی بہت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے زندگی کبھی بھی ایک جیسی نہیں چلتی، اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ بہت ناگوار ہوتی ہیں، جو کہ کسی صورت ہم نہیں چاہ رہے ہوتے کہ ہماری زندگی میں آئے، لیکن پھر بھی سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، تو ایسے میں بجائے اس کے کہ انسان انہی باتوں کو سوچتا رہے اور اندر ہی اندر جو ہے وہ کڑتا رہے، تو ایسے میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے سکینت کو لازم مانگنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں جب انسان پرسکون ہوتا ہے نا تو اس کی ساری جو جسے کہہ لیں کہ صلاحیتیں ہوتی ہیں انسان کی، فیصلہ کرنے کی، سوچنے کی، کچھ بھی ڈیسائیڈ کرنے کی، کوئی عمل کرنے کی، کوئی ایکشن لینے کی، کوئی بھی چیز اختیار کرنے کی، وہ ساری چیزیں بہت اچھی چل رہی ہوتی ہیں، لیکن اگر انسان اندر سے بے چین ہو، یعنی اس کے اندر سکون نہ ہو، تو پھر کیا ہے کہ اس کی ڈیسیجن پاور بھی جو ہے وہ افیکٹڈ ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ جب کچھ بھی مشکل ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے میں ہمارے دلوں کو تھام لے، ایسے میں دلوں میں جو ہے وہ سکینت جو ہے وہ اتار دے، جیسے کہ یہاں پر دیکھیں کہ کتنے مشکل حالات تھے مسلمانوں کے لیے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر جب وہ بڑھے، تو حالانکہ وہ اپنے موت کے لیے سائن اپ کر رہے تھے، لیکن اس وقت ان کے دلوں کی حالت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو ہے وہ سکینت کو اتار دیا تھا۔ وَأَثَابَهُمْ، اور عنایت کیا ان کو، فتحًا قریبا، قریب کی فتح۔ اب یعنی قریب کی فتح سے کیا مراد ہے، فتح خیبر، جو کہ صلح حدیبیہ کے کچھ ہی عرصے کے بعد جو ہے تقریباً 3 ماہ کے بعد جو ہے وہ پیش آیا تھا۔ اور اس میں بھی جیسے کیا تھا کہ یہود کے قبیلے تھے جو کہ خیبر کے مقام پر جو ہے وہ رہتے تھے، اور چونکہ انہوں نے غزوہ احزاب میں
غزوہ خندق میں جو ہے مسلمانوں کے ساتھ بہت دھوکہ دیا تھا، اور آل دا ٹائم یعنی جب بھی کوئی بھی موقع ہوتا تو وہ کوئی بھی چانس مس نہیں کرتے تھے، کہیں سے بھی مشرکین اگر ان کو کسی بھی طرح سے کوئی بھی سپورٹ چاہیے ہوتی مسلمانوں کے اگینسٹ، تو وہ بہت یعنی آگے آگے ہوتے تھے دوسرے قبائل کو، مشرکین کو، کفار کو سپورٹ کرنے کے لیے، کہ اگر وہ مسلمانوں کو یعنی نقصان پہنچانا چاہتے تھے تو وہ آگے آگے ہوتے تھے اپنی حمایت دینے کے لیے۔ تو کیا ہوا کہ جب یعنی صلح حدیبیہ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مشرکین مکہ کی طرف سے تھوڑے پرسکون ہو گئے کہ اچھا اب ان کی طرف سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، 10 سال کے لیے جو ہے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہوا تھا، تو پھر کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس چیز کو سوچا کہ اب یہ جو قریب قریب میں چھوٹے چھوٹے سے محاذ ہیں ہمارے اگینسٹ، جن سے ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ خطرہ رہتا ہے، تو ان کے ساتھ جو ہے نپٹا جائے۔ تو اس میں سب سے پہلا کیا تھا کہ یہود کی خبر لی گئی اور خیبر کی طرف جو ہے وہ پیش قدمی کی گئی۔ تو اسی چیز کا یہاں پر ذکر ہے کہ صلح حدیبیہ کے کچھ عرصے کے بعد ہی کیا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، کہ جلد ہی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ فتح دی۔ اور کیا تھا کہ وہ مغانم کثیرہ، کہ غنیمتیں کیا تھیں، بہت کثرت کے ساتھ بہت زیادہ غنیمتیں جو ہیں، جو خیبر کا مارکا تھا اس میں بہت زیادہ غنیمتیں مسلمانوں کے ہاتھ میں آئیں، یأخذونہا، جو وہ حاصل کریں گے، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اور یہ بیسیکلی یہاں پر جو ہے ایک طرح سے مسلمانوں کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ ابھی جو ہے یعنی تم لوگ کو یعنی کیونکہ صلح حدیبیہ جو ہے یہ فتح مبینہ ہے، یہ کھلی فتح ہے، تو اس فتح کا آغاز جو ہے یعنی یہ جو دروازہ کھلا ہے فتوحات کا، اس میں سب سے پہلی فتح کون سی ہوگی؟ فتحا قریبا، یعنی خیبر کو تم لوگ جا کر جو ہے وہ فتح کرو گے، اور وہاں کیا ہوگا، وہاں سے بہت زیادہ کثرت میں جو ہے وہ غنیمتیں جو ہے تم ان کو حاصل کرو گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ زبردست اور حکمت والا ہے۔ اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ خیبر جب مسلمانوں نے فتح کیا تو چونکہ خیبر کی زمین بہت زیادہ فرٹائل، بہت زرخیز، اور یعنی بہت مال اسباب بہت کچھ تھا، اور بہرحال مسلمانوں نے پیش قدمی جب کی اور ان کا محاصرہ کیا ان کے قلعوں کا، کیونکہ یہود جو ہیں وہ انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ قلعوں میں بند کر لیا تھا، اور مسلمانوں نے کچھ ٹائم ان کے قلعوں کا محاصرہ کیا، اور چھوٹی چھوٹی سی جسے کہہ لیں کہ مارکا آرائیاں بھی ہوئیں، چھوٹی چھوٹی سی بیٹلز بھی ہوئیں، تو پھر فائنلی کیا تھا کہ انہوں نے سرنڈر کر دیا، اور اس طرح سے مسلمان جو ہے غالب آ گئے۔ اور چونکہ بہت کچھ تھا ان کے پاس، لیکن بعد میں ایک معاہدہ یہود کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طے پا گیا، اور اس میں کیا تھا، یہود نے کہا کہ ان کی زمینیں جو ہیں ان کے پاس رہنے دی جائیں، اور کیا ہوگا کہ یہود جو ہے زمینوں پر کام کریں گے، اور اس کا جو 50% جو اس کی فصل ہوگی وہ کیا ہوگی، مسلمانوں کو دی جائے گی۔ اور اس سے پہلے تک مسلمانوں کے حالات جو ہیں نا بہت ہی کمزور تھے، بہت ہی کمزور تھے۔ اور جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ یعنی خیبر سے پہلے تک ہمارے حالات کیا تھے کہ ہم نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا تھا، یعنی کبھی نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے پاس اتنا کھانا ہو کہ ہم پیٹ بھر کر کھا لیں۔ امیجن کہ مسلمانوں کے کیا حالات تھے، کس طرح کی زندگی گزار رہے تھے، اور کیا کیا انہوں نے دین کی خاطر کتنی قربانیاں دیں۔ امیجن یعنی فتح خیبر سے پہلے جو ہے یعنی صلح حدیبیہ دیکھیں کہ وہاں پر یعنی ان کا اخلاص دیکھیں کہ انہوں نے اسلام کے لیے تب سب کچھ قربان کیا کہ جب کہ ان کو سامنے اسلام کا کوئی روشن مستقبل نہیں نظر آ رہا تھا۔ وہ اسلام میں داخل ہوئے تو ایسا نہیں تھا کہ او واو اسلام جو ہے بہت ترقی کر رہا تھا، بہت آگے چل رہا تھا، اور اگر ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں گے تو ہمیں بھی بہت کچھ جو ہے وہ مل جائے گا، نہیں۔ فی الحال جو آغاز تھا اس میں کیا تھا، بہت ہی یعنی زیادہ بہت بہت زیادہ قربانیاں تھیں، قربانیاں ہی قربانیاں تھیں۔ تو جیسے کہ یہاں پر پتہ چل رہا ہے کہ حضرت عمر کیا فرماتے ہیں کہ خیبر سے پہلے تو ہمیں یعنی پیٹ بھر کر کھانا بھی نصیب نہیں تھا، کبھی ایسا نہیں تھا کہ ہمیں پیٹ بھر کر کھانا ملے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود یعنی امیجن کہ آپ اپنی زندگی، اپنا جان مال سب کچھ لگا رہے ہیں، اور ان ریٹرن آپ کو
कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि ये मुझे सब कुछ लगा देने के बाद मुझे कुछ मिलने भी वाला है। वो तो बाद की बातें हैं ना कि बाद में फतूहात शुरू हुई, लेकिन पहले जो साल है, यानी 13 साल मक्का के, उसके बाद मदीना में भी देखें ये 6 हिजरी में जो है सुलह हदैबिया हुई और 7 हिजरी में ये हुई। तो इमेजिन कि एक लंबा टाइम पीरियड है कि जिसमें मुसलमानों को सिर्फ यानी देना ही देना था, उसके बाद भी देना था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर फतूहात का एक दौर शुरू किया और मुसलमानों के पास बहुत कुछ आया, बहुत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको दुनिया अता की। लेकिन उससे पहले एक लंबा टाइम था जिसमें कि वो सिर्फ और सिर्फ दे रहे थे, सिर्फ और सिर्फ दे रहे थे। और ये कि अब यहाँ पर यानी ये चीज़ भी हमें पता चलती है कि खैबर से यानी अल्लाह वहाँ से इनको इस कदर गनीमतें मिली कि जैसे कि जो है जब मुसलमान हिजरत करके मदीना आए थे, तो अंसार ने अपनी जायदादें जो हैं, ज़मीनें, घर वरा, मुहाजिरीन के साथ जो है वो शेयर कर लिए थे। उनको भी उनको में यानी अपने उसके साथ जो है शामिल कर लिया था, जिससे कि यानी मुआखात जो है आप वसल्लम ने कायम की थी। तो खैबर के बाद जो है फतेह खैबर के बाद मुसलमानों की चूंकि फाइनेंशियली थोड़े बेहतर हो गए थे, तो तब क्या हुआ कि मुहाजिरीन ने जो है वो ज़मीनें और घर वारा फिर अपने अंसार भाइयों को जो है वो वापस कर दी थी। और फिर इसके अलावा यानी एक तो यानी ये फतेह खैबर, और इसके अलावा और भी जो करीब करीब में सराउंडिंग्स में जो ट्राइब्स थे जो कि मुसलमानों के लिए खतरा थे, तो उनके साथ जो है मुसलमानों की यानी मार्का आराइयाँ हुई और मुसलमानों को फतूहात मिली। तो बेसिकली तमाम ये चीज़ें थीं जो कि मुसलमानों की हर तरह से उनकी यानी फेवर में जा रही थी। लेकिन इनकी शुरुआत कहाँ से थी? सुलह हुदैबिया से, जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फतह मुबीना करार दिया। और फिर क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि वअदकुमुल्लाहु, वादा किया तुमसे अल्लाह ने, मगवानिमा, गनीमतों का, कतीरतन, बहुत सी, तखुदूनहा, तुम हासिल करोगे उसको। यानी क्या है कि अल्लाह ताला ने ये तुमसे वादा किया है कि तुम बहुत सारी माले गनीमत जो है हासिल करोगे। अब माले गनीमत को हासिल करने का मतलब क्या है? यानी माले गनीमत कब हाथ आता है? जब आपका दुश्मन से मुकाबला होता है और दुश्मन को आप जेर कर लेते हैं, दुश्मन को आप शिकस्त देते हैं और उसका माल जो है फिर आपके कब्जे में आ जाता है। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि यानी बहुत सारी गनीमतें हासिल करोगे, मीन्स के बहुत सारी फतूहात जो है वो तुमको मिलने वाली हैं। फ़अज्जल लकुम हादिही, तो उसने जल्दी की तुम्हारे लिए इसकी, किसकी? यानी खैबर की। यानी ये जो फतेह खैबर है ये तो बहुत जल्द, यानी सुलह हदैबिया के बहुत जल्द ही जो है इनको मिल गया। अम, जो है यानी मुसलमानों के हिस्से में ये फतह आ गई थी। अच्छा, 1 मिनट जरा होल्ड कीजिएगा। सॉरी, मैं अभी जरा 2 मिनट में आती हूँ। जी। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं कि बहुत सारी यानी फतूहात जो हैं वो तुमको होंगी, लेकिन ये जो फतेह खैबर है इसके लिए क्या किया अल्लाह ताला ने? फ़अज्जला, यानी इसको बहुत जल्द जो है तुम्हें दे दिया। यानी सुलह हुदैबिया के कुछ अरसे बाद ही ये फतेह खैबर जो है वो हो गया था। और फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं? वकफ़ा, और रोक दिए, ऐ दिया, यानी उसने रोक दिए, ऐ दिया हाथ, अन्नासी, लोगों के, अन का, तुमसे, वली तकूना, और ताकि हो, आयतन, निशानी, लिलमुमिनीना, मोमिनों के लिए, व यहदियकुम, और दिखाए तुमको, सिरातन, रास्ता, मुस्तकीमा, सीधा। अब यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं कि यानी वहां पर देखें कि क्या हो रहा था कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने लोगों के हाथ जो हैं वो तुमसे रोक दिए। यानी लोगों के हाथ तुमसे रोक दिए कैसे? कि यानी जब खैबर को फतह करने गए, तो यहूद के और भी कबीले थे जो कि उनके जिसे कह लें कि हलीफ थे और ऑल द टाइम रेडी होते थे यहूद का साथ देने के लिए, जैसे कि और गतफान और बनु असद, ये वो कबीले थे जो कि यानी यहूद के साथ थे, उनके हलीफ थे। लेकिन जब मुसलमानों ने खैबर की तरफ पेश कदमी की और उनको पता भी चल गया कि अच्छा मुसलमान जो हैं वो यहूद के साथ जो है वो जंग के लिए आए हैं, तो पहले जो है गतफान और बनु असद जो हैं इन्होंने यानी
یہ لوگ نکلے کہ اچھا ہم جائیں اور یہود کا ساتھ دیں، لیکن یہ سبحان اللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ان لوگوں کے دلوں میں رعب ڈالا گیا کہ ان کو لگا کہ اچھا ایسا نہ ہو کہ اگر ہم جو ہے یہود کی مدد کو نکلے تو مسلمان کہیں سے پیچھے سے ہمارے جو ہے جو گھر بار ہیں، جو ہمارے اہل و عیال ہیں، کہیں ان پر حملہ نہ کر دیں۔ تو بیسیکلی وہ وہیں جو ہے دب کر بیٹھ گئے۔ تو یعنی یہ بھی کیا تھا، حالانکہ یہ لوگ اچھے خاصے یعنی بڑے قبائل تھے اور چاہتے تو مسلمانوں کا مقابلہ کر سکتے تھے، لیکن یہاں پر کون سی ایسی طاقت تھی جس نے کہ ان کو یعنی ان کے دلوں میں روب ڈال دیا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ جو ہیں وہ مسلمانوں سے روک دیے۔ اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں یعنی الناس جو ہے، ایک تو یہی کہ یہ جو غطفان اور بنو اسد کے قبیلے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا اور یہ یہود کی مدد کو نہیں آئے اور مسلمانوں کے اگینسٹ نہیں آئے۔ اور سیکنڈ کیا ہے کہ الناس میں یعنی مشرکین مکہ ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے مسلمانوں کو جو ہے مشرکین سے یعنی ایک طرح سے حفاظت میں رکھا، اور اس کا ذریعہ کیا بنایا؟ صلح حدیبیہ کو۔ صلح حدیبیہ جو ہے وہ ایک ذریعہ بن گئی مسلمانوں کی پروٹیکشن کا مشرکین سے۔ کیسے؟ کہ جیسے کہ جب خیبر کے لیے مسلمان نکلے تھے تو پیچھے سے مدینہ کے جو یعنی جو صحابہ کرام کے جو اہل و عیال تھے، جو گھر بار تھا، ساری چیزیں تھی، پیچھے کیا تھا؟ یعنی اکیلے تھے۔ تو ایسے میں ہو سکتا تھا کہ مسلمان جو ہے جب خیبر کے لیے نکلیں تو مشرکین مکہ جو ہے وہ مدینہ پر دھاوا بول دیں، لیکن مشرکین مکہ نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی کہ آلریڈی مسلمانوں کے بیچ میں اور مشرکین مکہ کے بیچ میں صلح حدیبیہ جو ہے وہ ہو چکی تھی، یعنی 10 سال کا ایک کانٹریکٹ ہو چکا تھا کہ آپس میں جنگ نہیں ہوگی۔ تو چونکہ وہ صلح کا معاہدہ تھا، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یعنی ادھر سے بھی جو ہے وہ بچا کر رکھا۔ تو بیسیکلی یعنی کیا تھا کہ ہر طرح سے یعنی دیکھیں کہ یہ چیزیں انسان اگر چاہے نا کہ اپنی سمارٹنس کے ساتھ اور اپنی انٹیلیجنس کے ساتھ یہ ساری چیزوں کو اس طرح سے پلان کر لے کہ اچھا ہم ایسے کریں گے تو یہ چیز ایسے ہو جائے گی، یہ ویسے ہو جائے گی، نہیں، یہاں پر ایک خاص پتہ چل رہا ہے کہ کوئی ایک طاقت ہے، ایک غیبی طاقت ہے جو کہ ہر طرح سے چیزوں کو مسلمانوں کی فیور میں کرتی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ کس طرح سے، اسی لیے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اور یہ سب کچھ کیوں تھا؟ یہ اس طرح سے کہ یعنی کہ یہ بہت آبویس ہے، یعنی اگر آپ وہاں پر دیکھیں کہ جو جیسا سسٹم تھا کہ قبائل جب آپس میں ایک دوسرے کے حلیف ہوتے تھے تو ریئر تھا کہ کوئی قبیلہ جس کی یعنی جو کسی کا ایلائی ہو تو وہ اس کا ساتھ نہ دے، یعنی وہ مر مٹ جاتے تھے لیکن اپنے حلیف کا ساتھ نہیں چھوڑتے تھے۔ تو یہ دیکھیں کہ کس طرح سے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کو نشانی بنا دیا کہ وہ حلیف ہونے کے باوجود مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کرنے کے لیے نہیں آئے، یہود کی مدد کو جو ہے وہ نہیں آئے۔ اور دوسری طرح سے دیکھیں کہ کیسے صلح حدیبیہ یعنی جس کو مسلمان جو ہے یعنی بہت لے رہے تھے کہ یہ کیا ہے، ہونا نہیں چاہیے، اگر ہم حق پر ہیں تو ہم کیوں اس طرح سے جو ہے مشرکین مکہ کے ساتھ جو ہے اس طرح کی صلح کریں، یعنی صلح حدیبیہ کو وہ اپنی فیور میں نہیں سمجھ رہے تھے۔ لیکن سبحان اللہ جب خیبر کی اتنی بڑی فتح ملی تو پیچھے سے مدینہ کی پروٹیکشن کا سبب کیا بنا؟ صلح حدیبیہ۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ نشانی ہے، یہ مومنین کے لیے نشانی ہے۔ اور یہ نشانی اس میں کیا ہے کہ یعنی وہ لوگ جو کہ یعنی بیسیکلی یہ ایک قدرت کا نمونہ ہے، اس کی قدرت کا، اس کی طاقت کا ایک نمونہ ہے۔ اور یہ کیا ہے کہ یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ساتھ خالص ہوتے ہیں، اس کے ساتھ اپنی وفاداری کا ثبوت دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی حمایت، اس کی تائید، اس کی نصرت جو ہے ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ایسے سبب اور اسباب پیدا کرتے ہیں کہ جو کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ جب انسان اللہ کی خاطر مخلص ہو جاتا ہے تو اس کی مدد اللہ کے لیے ایسی آتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ نشانی ہوتی ہے، مومن کے لیے بھی نشانی ہوتی ہے اور باقیوں کے لیے بھی نشانی ہوتی ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ وَأُخْرَى، اور دوسری لم نہیں تقدروا، تم قدرت رکھتے علیہا ان پر، یعنی
کیا ہے کہ دوسری اور بھی غنیمتیں، یہاں پر تو خیبر کی بات ہوئی نا کہ جو ہے خیبر کو فتح کرو گے، غنیمتیں پاؤ گے، لیکن صرف معاملہ یہیں تک نہیں رہے گا، بلکہ کیا ہے وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، کہ اور بھی غنیمتیں ہیں، اور بھی بہت فتوحات ہیں کہ جن کا تمہیں ابھی اندازہ نہیں ہے، جن کی ابھی تمہیں قدرت نہیں ہے۔ قد احاط اللہ بہا، اللہ تعالیٰ نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا احاطہ کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کے وہ قدرت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے کہ یہ ساری فتوحات جو ہیں یہ تمہیں ملنے والی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو، وہ تمام چیزوں کو تمہارے مقدر میں کر رکھا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور پھر کیا ہے، اب یہ جو وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا، یعنی وہ جن کا تمہیں ابھی اندازہ بھی نہیں ہے، تم نے، تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، تم نے سوچا تک بھی نہیں ہے کہ تم جو ہے یعنی فتح کرتے کرتے اتنی دور تک پہنچ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان چیزوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ ابھی جانتے ہیں کہ تم لوگوں نے کتنی دور تک جو ہے وہ فتوحات کا سلسلہ جو ہے اس کو پھیلانا ہے۔ اور جیسے کہ یعنی بعد میں جیسے دیکھیں کہ جب یہ صلح حدیبیہ ہوئی، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا اس طرف سے مطمئن ہو گئے کہ اچھا اب قریش کی طرف سے چونکہ جو ہے پرابلم نہیں تھا، یعنی اب ان کی طرف سے بہت تسلی تھی کہ اب ان کے ساتھ کوئی جنگ وغیرہ نہیں ہوگی۔ تو ایسے میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ جو قریب قریب کے جو آ، طاقتیں تھیں، بادشاہ تھے، ان کو خط لکھے تھے، اور یہ کہ اس میں سے کیا ہوا کہ ایک طرف یعنی ایک جو ہے قاصد جو ہے جس کو بھیجا گیا اس کو قتل کر دیا گیا۔ اب کسی ملک میں آپ اپنا قاصد بھیجیں، اپنا نمائندہ بھیجیں اور اس کو وہ قتل کر دیں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ بیسیکلی جنگ کی دعوت دے رہے ہیں، جنگ کا یعنی کھلم کھلا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کسی بھی طرح سے کوئی نیگوشیشن، کوئی صلح، کوئی دوستی کا پیغام نہیں ہے۔ قاصد کو قتل کر دینا پیغام ہوتا ہے کہ ہم بس آپ کے ساتھ جو ہے اعلان جنگ ہے۔ تو بیسیکلی جب قاصد کو قتل کیا گیا تو اسی سلسلے میں جو ہے وہ مؤتہ کی جنگ جو ہے وہ ہوئی، اور پھر اس کے بعد غزوہ تبوک ہوا، اور یعنی بیسیکلی وہیں سے، یعنی یہ جو مؤتہ اور غزوہ تبوک ہے، یہیں سے پھر آگے سے رومنز کے ساتھ جو یعنی جنگیں ہوئیں اور فتوحات ہوئیں، پھر اس کے بعد ایران پرشیا کے ساتھ جو بھی جنگیں ہوئیں، فتوحات ہوئیں، تو ان سب کی جو، جسے کہہ لیں کہ ایک انیشیل جو جسے کہہ لیں کہ جو پہلا پہلا سٹیپ ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، اس کی شروعات کا جو بنیاد ہے وہ کیسے بن رہی ہے کہ چونکہ صلح حدیبیہ ہوئی تھی، ورنہ تو کیا تھا، اتنے سال، 5 6 سال جب سے مدینہ میں آئے تھے مسلمان، مسلسل مشرکین مکہ کے ساتھ انگیج تھے، یعنی انہوں نے انگیج رکھا ہوا تھا اپنے ساتھ، ادھر ادھر کہیں اور کچھ کرنے کی فرصت نہیں دے رہے تھے۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، پھر غزوہ خندق، اور پھر اس کے علاوہ یعنی چھوٹے چھوٹے موٹے جو مارکے تھے وہ الگ تھے، یعنی مسلسل مسلسل جو ہے مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو اپنے ساتھ انگیج رکھا ہوا تھا کہ کہیں، یعنی اصل تو مسلمانوں کا کام کیا تھا، دین کو پھیلانا، تو اس چیز یعنی اس چیز یہ چیز ہو نہیں پا رہی تھی۔ تو صلح حدیبیہ ہوئی، اور اس کے بعد لیٹرز لکھے گئے، اب لیٹرز میں ہوا یہ کہ ایک قاصد کو قتل کر دیا گیا، اور وہیں سے وہ شروعات ہوئی کہ ورنہ تو مسلمانوں نے کہاں سوچنا تھا، روم اور یعنی رومنز اور یہ پرشینز یہ تو تب کی سپر پاورز تھیں، تو مسلمان تو وہم و گمان میں یعنی اس چیز کو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ کبھی رومنز کا مقابلہ کریں گے، کبھی جو ہے وہ ایرانیوں کا مقابلہ کریں گے۔ تو وہ لیٹر لکھنا، خط لکھنا، قاصد کا قتل کر دیا جانا، پھر اس کے بعد جنگ مؤتہ ہوئی، غزوہ تبوک، اور پھر اس کے بعد چلتے چلتے کس طرح سے روم اور ایران جو ہے یہ ساری طاقتیں، ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک سب کچھ جو ہے یہ یعنی مسلمانوں کے کنٹرول میں آ چکا تھا، مسلمان جو اس کو فتح کر چکے تھے۔ تو وہ جو بڑی بڑی فتوحات تھیں یہ والی، یہ تو اس ٹائم پہ امیجن کہ جب مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو پیٹ بھر کے کھانا بھی نہیں ملتا تھا، اس ٹائم پہ تو وہ امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ہم اتنی بڑی سپر پاورز کو جو ہے وہ فتح کر لیں گے اور یہ سب کچھ جو ہے ہمیں مل جائے گا۔
لیکن ہے کیا؟ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ہر چیز پر پوری پوری قدرت رکھتی ہے۔ وَلَوْ، اور اگر قَاتَلَكُمْ، لڑتے تم سے، الَّذِينَ، وہ لوگ جو کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یعنی مشرکین مکہ، لَوَلَّوْا، تو پھیر لیتے، الادبارہ، پیٹھیں، ثم، پھر، لا یجدونا، نہ وہ پاتے، ولین، کوئی دوست، ولا، اور نہ نصیرہ، مددگار۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی یہ لوگ جو ہیں، کافر لوگ، مینس کے مشرکین مکہ جو ہیں، اگر تمہارے ساتھ لڑتے تو کیا ہوتا کہ یہ پھر بھی پیٹ پھیر کر جو ہے بھاگ جاتے، اور نہ ان کا کوئی دوست ہوتا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوتا۔ سنت اللہ، اللہ کی یہ سنت ہے، اللہ تی، جو کہ قد خلت من قبل، جو کہ اس سے پہلے بھی ہو چکی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، اس کا یہ طریقہ ہے جو کہ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور تم ہرگز اللہ تعالیٰ کے اس طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ یعنی آ، کہا کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر جب صلح حدیبیہ ہو رہی تھی، یعنی اس سے پہلے کے جو حالات بن رہے تھے، جب مسلمان عمرہ کے لیے گئے ہیں، تو بہت سارے ٹائمز ایسے تھے کہ اب جنگ ہوتی ہے، اب جنگ ہوتی ہے، یعنی حالات ایسے بن رہے تھے کہ جنگ ہوئی کہ ہوئی، اس طرح سے حالات تھے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پر جو ہے یعنی جنگ نہ ہونے دی۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا کہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ان کے ہاتھ روک رکھے تھے، یعنی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پر جنگ ہو جانے دیتے، اگر مشرکین مکہ جو ہے وہ مسلمانوں کے مقابلے پر آ بھی جاتے، جنگ ہو بھی جاتی، تو بھی کیا ہوتا؟ لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، تو اپنی پیٹھیں پھیر کر بھاگ جاتے، یعنی پھر بھی وہ مسلمانوں کے ساتھ سامنے جو ہے وہ ٹھہر نہیں پاتے، ٹھہر نہ سکتے تھے۔ اور پھر کیا تھا کہ نہ، کیونکہ اور وجہ کیا تھی کہ ان کا کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں ہونا تھا۔ کیوں نہیں ہونا تھا؟ کیونکہ اللہ کی مدد جس کے شامل حال ہو جائے، فتح اسی کے نصیب میں ہوتی۔ ساری دنیا مل کر کسی کو سپورٹ کر دے، اس کو فتح تب تک نصیب نہیں ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ کا اذن شامل نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کا اذن کس کے ساتھ شامل ہوتا ہے؟ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، اللہ تعالیٰ کی سنت جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے کہ جہاں حق کے مقابلے میں کفر آتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی بھی کفر کو غالب نہیں ہونے دیتے۔ جہاں بھی حق کے مقابلے میں کفر آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی، نیور ایور، کبھی بھی باطل کو حق کے اوپر غالب نہیں آنے دیتے۔ ہمیشہ جو ہے غلبہ کس کو دیتے ہیں؟ حق کو دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی اس طریقے کو بدلتا ہوا نہیں پاؤ گے۔ اور یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اب یہ بھی ہے کہ سم ٹائمز ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا مسلمان جو ہیں بہت جگہوں پر پسرے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ بہت ساری زیادتی کی جا رہی ہوتی ہے، دشمن جو ہے وہ غالب ہوتا ہے، باطل جو ہے وہ غالب ہوتا ہے۔ تو ایکچولی یعنی یہاں پر چیز ہمیں کیا پتہ چل رہی ہے کہ جب حق کی خاطر اٹھنے والے لوگ جو ہیں سچ مچ میں حق ہی کے لیے اٹھے ہوتے ہیں اور اللہ کی خاطر خالص ہوتے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ضرور شامل حال ہوتی ہے۔ اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے اگر ہم انبیاء کے واقعات میں دیکھیں کہ کس طرح سے یعنی کتنے کتنے حالات سخت ہو جاتے ہیں، لیکن ایونچولی ایٹ دی اینڈ کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پیغمبر اور اس کے ماننے والوں کو فتح یاب کر دیتے ہیں۔ اور جیسا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی دیکھیں کہ جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا کیا حالات تھے، کس کس طرح سے تھے، لیکن ایونچولی جو ہے مکہ فتح ہو گیا۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ذات ہے کہ جس نے کفا روک دیے، ایدیہم ان کے ہاتھ، عنکم تم سے، وَأَيْدِيَكُمْ اور تمہارے ہاتھ، عنہم ان سے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہی ذات ہے کہ جس نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روکا، یعنی مشرکین مکہ کے ہاتھوں کو مسلمانوں سے روکا، اور مسلمانوں کے ہاتھوں کو روکا مشرکین کی طرف جانے سے۔ یعنی بیسیکلی وہی بات جو بھی ہم نے کی کہ وہاں پر حالات ایسے بن رہے تھے کہ جنگ یعنی ہونے کے بہت بہت زیادہ چانسز تھے۔ اور جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان جب وہاں پر گئے تو ایک یعنی 80 لوگوں کا ایک
گروپ جو تھا انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا، لیکن کیا ہوا کہ مسلمانوں نے ان تمام کو پکڑ لیا اور پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر کر دیا۔ اور لیکن اب ہو تو یہ بھی سکتا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وہ پکڑے گئے تھے، ان کو پکڑ کے رکھتے، قید کرتے، اور مشرکین مکہ کو جسے کہہ لیں کہ جو ہے یعنی ایک اچھا چانس تھا کہ اپنے آپ کو منوانے کا اور اپنے آپ کو اونچا دکھانے کا، کہ دیکھو ہم نے تمہارے لوگ جو ہے اس طرح سے پکڑ لی ہیں اور ہمارے قیدی بن گئے ہیں۔ لیکن سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ آپ نے وہ لوگ جو کہ آپ کو نقصان دینے کے لیے آئے تھے، اور لیکن یہ کہ نقصان نہ پہنچا سکے، قیدی بنا لیے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ اور معاف کرنے کے ساتھ ساتھ کیا تھا کہ ان کو آزاد بھی کر دیا، ان کو واپس بھیج دیا، چھوڑ دیا۔ تو یعنی بہت سارے مواقع ایسے تھے، اگر آپ نہ ان کو چھوڑتے، نہ معاف کرتے، تو ڈیفینیٹلی مشرکین مکہ نے وہ بدلہ لینے کے لیے فوراً مسلمانوں پر اور زیادہ دھاوا بول دینا تھا۔ تو جنگ جو ہے یعنی اس کو کس نے روکا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روکا۔ اور کہاں پر روکا؟ بِبَطْنِ مکہ، بالکل مکہ کے یعنی بطن میں، اس کی سرحد پر جو ہے نا، وہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ اور پھر کیا ہے؟ من بعد ان ازفرکم علیہم، یعنی اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ان پر فتح بھی دے دی تھی، یعنی وہی بات کہ ان کا گروہ آیا، انہوں نے حملہ کیا اور مسلمان اس پر غالب بھی آ گئے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی دونوں طرف سے ہاتھوں کو جو ہے وہ روک کے رکھا۔ وَكَانَ، اور ہے اللہ، اللہ بما تعملون بصیرہ، جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم الذین، وہ لوگ جنہوں نے کفرو، کفر کیا، وصدوکم، اور روکا تم کو، عن المسجد الحرامی، مسجد حرام سے، والہدیہ، اور قربانیاں، معکوفاً، رکی رہیں، ان کے یبلغ محلہ، کہ وہ اپنی جگہ پہ پہنچیں۔ یعنی کیا ہے کہ ان کا جرم دیکھیں مشرکین مکہ کے، انہوں نے مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روکا، اور ان کے جانور جو ہیں ان کو قربانی کی جگہ پر پہنچنے سے روکا۔ تو یہ جسے کہہ لیں کہ ان کے دو بہت بڑے بڑے جرم تھے، کیونکہ مکہ ایک ایسی جگہ تھی، حرم ایک ایسی جگہ تھی کہ وہاں پر یعنی اس چیز کو یہ چیز اس چیز کو یعنی امیجن نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کوئی حرم میں آنا چاہے اور عبادت کرنا چاہے، طواف کرنا چاہے، تو اس کو روکا جائے۔ تو یہ یعنی ایک بہت بڑی چیز تھی جو کہ وہ کر رہے تھے، کہ کسی کو اللہ کے گھر میں داخل ہونے سے روک رہے تھے۔ کوئی اللہ کے گھر میں داخل ہونا چاہے، اس کی عبادت کرنا چاہے، اور لوگ اس کو نہ کرنا دیں، خاص طور پہ یعنی حرم کی بات ہے۔ تو یہ ان کے دو بہت بڑے جرم تھے کہ انہوں نے مسجد حرام میں جانے سے روکا، حرم میں جانے سے روکا، اور جو جانور تھے قربانی کے ان کو بھی یعنی روک کر رکھا۔ اور اب کیا ہے کہ اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی ایک اور چیز بتا رہے ہیں کہ ولولا، اور اگر نہ ہوتے، رجال، مرد، مؤمنون، ایمان والے، و نساء، اور عورتیں، مؤمنات، ایمان والیاں، اگر مرد، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں نہ ہوتی، لم تعلموہم، نہیں تم جانتے ان کو، یعنی تم ان کو نہیں جانتے، ان کے تطؤوہم، تم ان کو پامال کر دیتے، فتصیبکم، تو پھر پہنچتا تم کو، منہم، ان سے، معرۃ، نقصان، بغیر علم، انجانے میں، بغیر جانے، لیدخلا، تاکہ داخل کرے، اللہ، اللہ، فی رحمتہ، اپنی رحمت میں، من یشاء، جس کو وہ چاہے، لو، اگر، تزیلوا، وہ الگ الگ ہو جاتے، لعذبنا، تو ہم عذاب دیتے، الذین، ان لوگوں کو جو، کفروا، کافر ہیں، منہم، ان سے، عذابا الیما، ایک دردناک عذاب۔ اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کے یہ دو جرم تو بہت بڑے ہیں۔ یہ جو انہوں نے کیا کہ مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے منع کر دیا، قربانی کے جانور جو ہیں ان کو ان کی قربان گاہ میں نہیں پہنچنے دیا، یہ ان کے جرم تو بہت بڑے تھے، ان کو ان کی سزا ملنی چاہیے تھی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ الاؤ کرتے اور مسلمان جو ہے ان سے جنگ کرتے، اور اپنی اس چیز کا، ان کی اس جرم کا ان کو بدلہ دیتے، اس کی سزا دیتے۔ لیکن اب مصلحتیں بتائی جا رہی ہیں، وہ حکمتیں بتائی جا رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اتنے بڑے جرائم ہونے کے باوجود بھی
जंग को रोके रखा, इनको आपस में इनकी मुठभेड़ नहीं होने दी। और वो क्या वजह थी? पहली वजह अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि कुछ ऐसे मुसलमान, अगर ये कुछ ऐसे लोग जो कि मुसलमान हो चुके हैं, वो मर्दों में से भी हैं औरतों में से भी हैं, जो कि स्टिल अभी मक्का में हैं, लम तालमूहुम, तुम उनको नहीं जानते। क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे थे ना, जो मुसलमान होते थे वो मदीना हिजरत कर जाते थे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो कि मुसलमान हो जाते थे, उनका ईमान जो है अभी जाहिर नहीं था। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो लोग मदीना में हैं, उन्हें क्या मालूम कि पीछे से मक्का में कौन कौन जो है वो इस्लाम कबूल कर चुका है, वो नहीं जानते थे। तो बहुत सारे लोग मक्का में मौजूद थे जो कि ईमान पर थे, और मदीना से आने वाले मुसलमान उनको लम तालमूहुम नहीं जानते थे। तो क्या होना था, अगर जंग हो जाती तो इस सूरत में क्या होता, तताऊहुम, तो तुम उनको पामाल कर देते। यानी ऑब्वियसली मुसलमानों ने तो उनको कुफार समझकर उनसे जंग करनी थी, और जो है इस तरह से उनका नुकसान हो जाना था। तो ऐसे में होता क्या, फतुसीब फतुसीबकुम मिनहुम मअर्रतुम बिगैरि इल्म, तो ऐसे में फिर तुमको जो है बेखबरी में नुकसान पहुंचता। बेखबरी में क्या नुकसान पहुंचता? यानी ऑब्वियसली, यानी मुअर्रतुन आर से है, यानी शर्मिंदगी होती, नदामत होती, एक अफसोस होता कि हो ये हमने क्या कर दिया। यानी बाद में जब मालूम होता कि जब हमारी मुशरिकीन के साथ जंग हुई तो ना सिर्फ हमने कि कुफार को मार डाला, बल्कि बहुत सारे मुसलमानों को भी मार डाला जो कि मुसलमान थे, और हमें मालूम ही नहीं था कि वो ईमान ला चुके हैं। तो ऐसे में ये बात तुम्हारे लिए एक हमेशा के लिए एक आर का सबब बन जाती, एक नदामत का, एक शर्मिंदगी का, पशेमानी का सबब बन जाती। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस चीज से भी मुसलमानों को महफूज रखा। ये इमेजिन कि ये कितनी बड़ी चीज है कि आप किसी यानी को नुकसान पहुंचा दें, और आपका यानी आप यानी जानते हुए आप कभी भी उसको नुकसान ना पहुंचाएं, लेकिन अनजाने में अगर किसी को आप नुकसान पहुंचा दें और बाद में आपको पता चले, तो इस चीज का इंसान को कितना अफसोस लगा रहता है कि काश कि मुझे पहले पता चल जाता, काश कि ये बात मुझे पहले मालूम हो जाती तो मैं कभी भी ऐसे ना करता। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस चीज से मुसलमानों को बचा लिया। और दूसरी एक और रीजन बताई जा रही है, लियुदखिलल्लाहु फी रहमतिही मन यशा, कि अल्लाह सुब्हाना ताला क्या चाह रहे थे कि और भी लोग हैं जो कि अल्लाह ताला की रहमत में दाखिल हो जाएं। यानी ये हम देखते हैं कि अगर जंग होती तो वहां पर यानी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि बाद में मुसलमान हुए। उस टाइम पे तो काफिर थे, लेकिन बाद में जैसे कि हजरत खालिद बिन वलीद जो हैं, ये सुलह हुदैबिया के मौके पर मुसलमान नहीं थे, बाद में मुसलमान हुए। इसी तरह इकरमा बिन अबी जहल जो हैं, वो भी यानी फतेह मक्का के बाद जो है मुसलमान हुए। तो बेसिकली अगर जंग होती तो हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग मारे जाते जिन्होंने के बाद में इस्लाम कबूल किया। तो अल्लाह ताला ने उनको भी एक मौका दिया, मोहलत दी, चांस दिया, ताकि और लोग भी जो है अल्लाह ताला की रहमत में जो है वो शामिल हो जाएं। फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि लौ तज़य्यलू लअज़्ज़बना अल्लज़ीना कफ़रू मिनहुम अज़ाबन अलीमा, कि अगर ये अलग अलग होते, यानी अगर ये डिस्टिंक्शन होती ना, कि अच्छा मुसलमान वहां पर ना होते और अलग अलग होते और मुसलमानों को पता होता कि ये मुसलमान है ये काफिर हैं, तो फिर क्या होता? तो तज़य्यलू यानी अलग अलग होते, मुसलमान अलग होते, काफिर अलग होते, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि फिर इनका इनके लिए क्या था, अदाबन अलीमा, यानी जो कुछ इन्होंने किया कि मुसलमान उम्रा करने के लिए आए और उनको इजाजत नहीं दी, तो फिर ऐसी सूरत में, इस जुर्म की सूरत में इनको क्या मिलता, अदाबन अलीमा। फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि इफ जब जाअला, कि अल्लदीन कफरू, जिन लोगों ने कुफर किया, फी कुलूबिहिम, अपने दिलों में, अलहमियता, जिद, हमीयतल जाहिलिया, जाहलियत की जिद को, यानी उस वक़्त काफिरों ने क्या किया कि अपने दिलों में जिद की, यानी एक जिद लगा रखी थी। बेसिकली मुसलमानों ने बार बार इस चीज का पैगाम भेजा जब भी उनका नुमाइंदा आता, ये बात बहुत यानी वाज़ेह तौर पर उनको बताई जाती कि हम सिर्फ और सिर्फ उम्रे की नीयत से आए हैं, इसके अलावा कोई हमारा कोई दूसरी इंटेंशन नहीं है। लेकिन क्या था कि मुशरिकीन मक्का की बात हो रही है कि उन्होंने अपने दिलों में हमीयत की। हमीयत भी कैसी? जो कि जहलियत पर मबनी थी। यानी हमीयत क्या होता है? यानी हुम्मा जो है बुखार को कहते हैं, और गर्मजोशी और शिद्दत के मीनिंग्स में आता है। तो यानी क्या है
बेसिकली हमीयत जिसमें कि ऐसी चीज के जिसमें यानी गजब हो, जोश हो, कुव्वत हो। तो है क्या कि इंसान में यानी किसी भी चीज की वजह से वो जोर पकड़ता है, जिद पकड़ता है, या ऐसी खुददारी उसमें आ जाती है जो कि तकब्बुर और नखुवत की वजह से हो, अना की वजह से हो। तो यहाँ पर जो है यानी बेसिकली जाहलियत पर मबनी, यानी इज्जत और खुददारी जो है, या गैरत जिसे कह लें कि हम अपनी जुबान में कि अच्छा जी हम, कभी कभी होता है ना क्योंकि जो कि अच्छा ये चीज मेरी गैरत गवारा नहीं करती। तो वहां पर जो है ना कुफार का भी यही हालत था कि हमीयत में वो आ गए, लेकिन अब गैरत जो है ना कभी कभी तो बेहतर होती है, लेकिन कभी होती है कि जहलियत पर मबनी होती है। तो यहाँ पर उनकी जो गैरत थी, जो अना थी, जो खुददारी थी, वो क्या थी, जहलियत पर मबनी थी। कि बस उन्होंने यानी सोच लिया कि अच्छा, अब चूंकि हम एक दफा ना कर चुके हैं कि हम मुसलमानों को इस साल उम्रा नहीं करने देंगे, तो अब हम किसी सूरत जो है ना, अब हमारी ना जो है ना हाँ में नहीं बदलने लगी। यानी इस चीज को उन्होंने अपनी अना का मसला बना लिया था। तो ये कैसी थी, हमीयतल जाहिलिया। और फिर एक और चीज भी तासुब उनमें ये चीज आ रहा था, जिद इस बात की भी थी कि इर्द गिर्द के कबाइल क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे कि मुसलमान जो है कैसे यानी इन पर इतना उनका गलबा आ गया कि वो इनके घर में आए और आराम से इनकी आंखों के सामने वो उम्रा करके जो है वो वापस चले गए। यानी ऑब्वियसली दुश्मनी थी और बहुत बड़ी दुश्मनी थी दोनों की आपस में, मुसलमानों की और कुफार की। तो उनके लिए ये बात अपनी बड़ी गैरत की बनी हुई थी कि हाउ कम, हम कैसे ये अलाउ कर दें कि हमारा दुश्मन हमारी आंखों के सामने आए, हमारे घर में एंटर हो और अपना काम करे और चले जाए। तो ये कैसी थी, हालांकि उनको ये सोचना चाहिए था कि ये घर उनका नहीं है, ये तो अल्लाह ताला का घर है जिसमें हर कोई आ सकता है। इसीलिए यहाँ पर फरमाया जा रहा है कि उनकी जो जिद थी वो कैसी थी, जाहलियत पर मबनी थी। तो ऐसे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या किया, फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अला रसूलिही व अलल मुमिनीन, कि ऐसे में अल्लाह ताला ने सकीनत को नाजिल किया रसूल पर, अपने रसूल पर और मोमिनीन पर। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला, ये भी एक वैसा मौका था कि जब कि मुसलमानों को इस चीज़ की बहुत बहुत ज़रूरत थी, तो अल्लाह ताला ने उनके दिलों को बहुत ज़्यादा पुरसकून कर दिया था। और फिर क्या है, वह अलज़महुम, और कायम रखा उनको कलिमत तक़वा, परहेजगारी की बात पर, तकवा की बात पर। और वो कानू, व कानू, और वो थे अहक्का, ज्यादा हकदार, बिहा, उसके, व अहलहा, और उसके अहल थे। व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, और अल्लाह ताला क्या है, हर चीज पर यानी हर चीज का जानने वाला है। अब यहाँ जो है कलीमा की बात है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने कलिमत तकवा, कि तकवा की जो बात थी उसको अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनके लिए लाजिम कर दिया था। यानी क्या है कि लाजिम कर दिया था कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको उस चीज पर जमा दिया था। और ये कलिमत तकवा जो है, ये क्या चीज है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह ताला को एक मानना और उसके यानी अपने आप को उसके स्पुर्द कर देना, यानी सबमिशन के स्पुर्दगी में अपने आप को दे देना, यानी अतात इनकसारी। तो ये कलिमत तो तकवा जो है, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो यही चीज की इसको यानी कलिमत तो तकवा कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये वो चीज है जो कि इंसान को यानी परहेजगार बना देती है। ला इलाहा इल्लल्लाह ये एक ऐसा कलिमा है जो कि इंसान को तकवा की तरफ लेकर जाता है, जो कि इंसान को मोटिवेट करता है कि वो खौफ खुदा पर मबनी जो है वो जिंदगी गुजारे, जो कि इनकिसारी और आजिजी को इख्तियार करने की तरफ लेकर जाता है। और इसके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि ये बात यानी इस कलिमत तकवा के यानी इस परहेजगारी की बात के, ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बात है, अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस चीज को इनके लिए लाजिम रखा। और ये भी देखें कि वो सिचुएशन ऐसी थी, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह ये बेसिकली अतात का एक वादा है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है, ये अतात का एक वादा है। तो अल्जमहुम, अल्लाह ताला ने लाजिम कर दिया, यानी चिपका दिया, चिमटा दिया उनके साथ उसको, यानी अलग नहीं होने दिया।
تو وہاں جو حالات چل رہے تھے نا، وہاں پر یہ بہت یعنی جو سچویشن تھی، اس سچویشن میں اطاعت پر قائم رکھنا اپنے آپ کو، فرمانبرداری اور سبمشن اور انکساری اور یعنی سمعنا و اطعنا، اس چیز کو آبزرو کرنا، یہ بہت مشکل کام تھا جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسان کر دیا۔ اور وجہ کیا تھی کہ وہ نکلے تھے تو اللہ کی خاطر تھے، وہ وہاں موجود تھے تو اللہ کی خاطر تھے، ہر چیز جس چیز کو وہ کر رہے تھے وہ اللہ کی خاطر کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی پرسکون کر دیا اور ان کو ان کی اطاعت پہ جما کر بھی رکھ دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ اس چیز کے زیادہ حقدار تھے۔ اور یہ بھی دیکھیں، جیسے ابھی ہم نے پیچھے چیز پڑھی نا کہ آم، یعنی جو کچھ مشرکین مکہ تھے وہ کس طرح سے جو ہے وہ جاہلیت والی غیرت کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے اور ضد اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ تو اس کے مقابلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اور مومنین کے دل میں سکینت کو اتار دیا۔ ایک طرف ضد تھی اور دوسری طرف جو ہے وہ سکینت کو اتار دیا گیا۔ تو اب وہاں پر تھا کیا کہ مسلمان جو ہے وہ حق پر تھے اور مشرکین مکہ جو ہے وہ غلط بات پر تھے۔ اور یہ دیکھیں کہ جب انسان غلط چیز پر اڑ جاتا ہے جانتے ہوئے بھی، حالانکہ مشرکین مکہ چونکہ یہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر کہتے تھے اور بہت ساری کچھ چیزیں جو اس دین کی تھیں ان کو انہوں نے سٹل ابھی تک قائم رکھا ہوا تھا، تو وہ اس چیز کو بہت اچھے سے جانتے تھے کہ یہ حرم کا علاقہ ہے، اور پھر یہ کہ یہ بہت بڑا جرم ہے کہ کوئی اللہ کے گھر میں آنا چاہ رہا ہے اور ہم اس کو آنے نہیں دے رہے، اور یہ کہ خون خرابہ کرنے کے لیے وہ ریڈی بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ تمام چیزیں وہ جانتے تھے، وہ جان رہے تھے کہ یہ سارا ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ غلط ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی ضد پر اڑے ہوئے تھے۔ اور دوسری طرف دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں سکینت اتار دی کہ باوجود اس کے کہ مسلمان یہ جانتے تھے کہ ہم حق پر ہیں، ہم غلط نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی انہوں نے صلح کی، امن کا معاہدہ کیا، ایسی شرائط پر جو کہ سراسر ان کے اگینسٹ یعنی ان کو لگ رہی تھیں۔ تو بیسیکلی بات کیا ہے، یعنی ہمیں یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر جب انسان جھکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتے ہیں، اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں۔ یعنی ایک طرف مشرکین مکہ تھے جو کہ غلط بات کو لے کر اڑے ہوئے تھے، اور دوسری طرف مسلمان تھے جو کہ حق پر ہونے کے باوجود انہوں نے ایسی چیزوں کو قبول کیا جو کہ ناقابل قبول تھیں، ایسی شرائط کو قبول کیا جو کہ ناقابل قبول تھیں، ایون کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جب معاہدہ طے ہونے لگا، محمد الرسول اللہ لکھوایا، تو انہوں نے اس چیز کو بھی ختم کر دیا کہ نہیں، ہم نہیں جانتے، اگر ہم یہ مان لیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں پھر تو آپ کا اور ہمارا جھگڑا ہی ختم ہو جائے، ہم تو اس چیز کو مانتے ہی نہیں، ہم جو مانتے ہیں آپ وہی لکھوائیں کہ آپ کیا ہیں، محمد بن عبداللہ، آپ یہ لکھوائیں۔ تو بیسیکلی یعنی بات پتہ چل رہی ہے کہ وہ غلط پر اڑے ہوئے تھے اور مسلمان حق پر ہونے کے باوجود بھی وہ جھک گئے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو جھک جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں، یعنی حق پر ہونے کے باوجود سمٹائمز کیا ہوتا ہے کہ حالات کو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ٹھیک ہے، میں جو بات کر رہی ہوں وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر میں چاہوں کہ میں ابھی دوسرے کو زیر کر کے ہٹوں، دوسرے سے اپنی منوا کر ہٹوں، دوسرا اس بات کو مانے کہ میں ٹھیک ہوں، تو سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ آپ اس وقت اصل بات سے ہٹ کر آپ اس چیز میں مشغول ہو جاتے ہیں کہ دوسرا مجھے مانے کہ میں ٹھیک ہوں۔ تو یہاں پر ہمیں اس چیز یعنی بڑا زبردست قسم کا لیسن پتہ چل رہا ہے کہ جب سم ٹائمز آپ حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے حق پر ہونے کے باوجود بھی اللہ کی خاطر اللہ کی خاطر جھک جاتے ہیں اور کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف چلا جائے، تو ایسے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی خاطر جھکنے والوں کو ہمیشہ بلندی عطا فرماتے ہیں۔ اور جو کہ ہم نے یہاں پر بھی دیکھا کہ مسلمانوں نے یعنی صلح حدیبیہ کیا، اور یہ کہ وہاں پر خون خرابے سے بچے اور کوشش کی کہ وہاں پر کسی بھی قسم کا اس طرح سے کچھ نہ ہو، کیونکہ وہ جو ہے حرم ہے، حرم کی جگہ ہے، حرم کا علاقہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے وہیں سے ان کو جو ہے
بلندی کی طرف جو ہے گامزن کر دیا، فتوحات کی طرف جو ہے وہ گامزن کر دیا۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ لقد بے شک صدق اللہ، سچ کر دکھایا اللہ نے، رسولہ اپنے رسول کو، الرؤیا خواب، بالحق کی برحق، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو سچا اور صحیح خواب دکھایا۔ سچا اور صحیح خواب دکھایا یعنی وہی بات جس سے یہ سارا چیز شروع ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواب دیکھا تھا کہ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، تو وہیں سے پھر آپ نے ارادہ کیا، لیکن آ، عمرہ جو ہے نہیں ہو سکا، صلح حدیبیہ کیا اور واپس آ گئے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لَتَدْخُلَنَّ، تم ضرور داخل ہوگے، المسجد الحرام، مسجد الحرام میں۔ اب بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ رسول نے جو خواب دیکھا نعوذ باللہ وہ تو پورا نہیں ہو سکا، وہ تو یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ ظاہر سی بات ہے، انسان ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے کہ اگر یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کو خواب آیا تھا، اور رسولوں کے خواب جو ہے وہیں پر مبنی ہوتے ہیں، تو ہاؤ کم یہ کیسے ہو گیا کہ ہم گئے اور ہم عمرہ نہیں کر کے آئے؟ تو یہاں پر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو رسول کو خواب دکھایا تھا وہ بالکل سچا تھا، وہ بالکل برحق تھا، اور ایسا ہوگا، لَتَدْخُلَنَّ المسجد الحرام، کہ تم ضرور جو ہے ضرور بضرور مسجد الحرام میں داخل ہوگے، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا۔ کیسے داخل ہوگے؟ آمینین، امن و امان کے ساتھ، محلقین، منوا کر، رؤوسکم اپنے سروں کو، ومقصرین اور بال کتروا کر، لا تخافون نہ تم خوف کرو گے۔ اور یہ چیز یعنی پھر کیا تھا کہ اگلے سال 7 ہجری میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے جو ہے اپنے صحابہ کو لے کر گئے، اور یعنی وہی معاہدے کے مطابق 3 دن کے لیے انہوں نے الاؤ کیا تھا کہ 3 دن کے لیے مسلمان جو ہیں وہ مکہ میں اسٹے کر سکتے ہیں، تو مسلمان صرف 3 دن کے لیے وہاں رکے۔ اور چونکہ وہاں کا جو آب و ہوا تھی اس کی وجہ سے مسلمان تھوڑے ویک ہو گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اسپیشل مسلمانوں کو حکم دیا کہ جو طواف کے پہلے کچھ چکر ہیں، 3 چکر ہیں، ان کو وہ تیز تیز جو ہے وہ کریں، رمل کریں۔ اور اس کا مقصد بھی کیا تھا کہ مشرکین مکہ جو ہیں، جو کہ تھوڑا وہ ہو رہے تھے کہ اچھا دیکھو یہ کیسے کمزور ہو گئے، تو ان پر اپنی طاقت کا اظہار کرنا، اور تلبیہ بھی جو ہے یعنی کہا گیا کہ زوردار آواز سے جو ہے وہ تلبیہ جو ہے وہ پڑھا جائے، تاکہ دشمن جو ہے وہ کمزور نہ سمجھے۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور اچھا اس میں پھر یہ بھی چیز ہے، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہے ہیں کہ تم جو ہے وہ ضرور مسجد الحرام میں جو ہے داخل ہوگے، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا۔ تو یہ چیز بھی ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے کہ یہ لوگ ضرور جو ہے عمرہ کریں گے، انٹر ہوں گے مسجد الحرام میں، پھر بھی انشاءاللہ۔ تو یہ ہماری لیے ایک تعلیم ہے، ایک تربیت ہے کہ ہم جو چیزیں ہمیں یعنی نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ فار شور یہ تو ہونے والی ہے، یہ تو ہو جائے گی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پھر بھی کیا ہے کہ انشاءاللہ جو ہے نا ضرور کہنا چاہیے کہ اگر اللہ نے چاہا، کیونکہ ہر چیز اللہ ہی کے اختیار میں، اللہ کا اذن ہوگا تو ہی وہ کام ہو سکتا ہے۔ ایون کہ ہر چیز ریڈی ہوتی ہے، جب اللہ کا اذن نہیں ہوگا تو وہ ہو نہیں سکتی۔ تو اپنے جو ہمارے جو پلانز ہوتے ہیں، جو اپنے ارادے ہوتے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کو ضرور اس طرح سے شامل کرنا چاہیے، انشاءاللہ جو ہے وہ کہنا چاہیے۔ اور محلقین اور مقصرین، تو وہ بھی چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ سر منہ کو فلی منڈوایا بھی جا سکتا ہے، یعنی ٹوٹل ہیڈ کو شیو کرنا، اور بالوں کو جو ہے ترشوایا بھی جا سکتا ہے، یعنی کتروایا بھی جا سکتا ہے۔ لیکن آبویسلی جو سر منڈواتے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ان کے لیے یعنی زیادہ بار رحمت کی دعا کی گئی ہے، اور obviously کیونکہ یہ چیز آپ کی قربانی کو شو کرتا ہے کہ آپ اللہ کی خاطر، کیونکہ بال منڈوا دینا یہ کوئی آسان نہیں ہوتا۔ obviously ہر انسان کو اپنے بال بڑے اچھے لگتے ہوتے ہیں، پیارے لگ رہے ہوتے ہیں، کسی کا بھی دل نہیں کرتا کہ وہ فلی جو ہے وہ اپنا ہیڈ شیو کر دے۔ تو بہرحال یہ بھی ایک جیسچر ہوتا ہے جس سے آپ شو کرتے ہیں کہ آپ کو اپنی ذات کی پرواہ نہیں ہے، اللہ کی خاطر آپ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، فعلم، پس جان لیا اس نے، ما لم تعلموا جو تم نہیں جانتے، فجعل، پس اس نے کر دی، من دون ذالک فتحا قریبا، اس سے پہلے یعنی فتح جو تھی وہ جلد۔ اب کیا ہے کہ یعنی آم، آ، کہ فعلم ما لم تعلموا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ بات جانتے ہیں جو کہ تم نہیں جانتے۔
تو اس نے قریب کی فتح، یعنی بیسیکلی وہاں پر جو صلح حدیبیہ تھا، یعنی قریب کی فتح تھی جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے دی تھی۔ اور یہ فتح کس طرح سے تھی، یہ مسلمان نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز کو جانتے تھے کہ یہاں سے ایک شروعات ہے جو کہ مسلمانوں کے لیے ہونے والی ہے۔ اور پھر کیا ہے، هو الذی، وہ جس نے ارسلہ بھیجا، رسولہ، اپنے رسول کو، بالہدا، ہدایت کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ، و دین الحقی، اور حق دین کے ساتھ، لیظہرہ، تاکہ غالب کرے اس کو، علی الدین کلہ، تمام ادیان پر، تمام دینوں پر اس کو غالب کر دے، وکفا باللہ شہیدا، کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، یعنی کافی ہے ظاہر کرنے کے لیے، کافی ہے حق کو ظاہر کرنے کے لیے، یا حق کا گواہ۔ تو اب یہ دیکھیں کہ جو حالات و واقعات تھے وہاں پر کسی صورت نہیں پتہ چل رہا تھا، اور یہ ڈاؤٹس کہ اچھا اگر رسول سچے ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، اور ان کا مشن اسلام کو پھیلانا ہے، اسلام کو غالب کرنا ہے، حق کو جو ہے غالب آنا ہے، لیکن فی الحال تو ہم یعنی غلبہ اور فتح دیکھ نہیں رہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا یہ بات یعنی اب باور کرائی جا رہی ہے کہ یہ تمہارا یعنی اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے، هو الذی ارسل رسولہ، یعنی اللہ، یعنی یہ تم جن حالات میں سے گزر رہے ہو اور تمہارے دلوں میں یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ یہ یعنی سب کچھ ہو کیا رہا ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اسے خوب معلوم ہے کہ اس نے اپنے رسول کو کس مشن کے لیے بھیجا ہے، اور جس مشن کے لیے، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بھولنے والی نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مقصد کو ضرور پورا کرا کے ہٹے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، اور مقصد کیا ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تمام ادیان پر جو ہے وہ یعنی اس کو ظاہر کر دیا جائے، یعنی اس چیز کو واضح کر دیا جائے کہ یہی کیا ہے، دین حق ہے، اس کو غالب کر دیا جائے۔ اور وہی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے پھر سبحان اللہ جو ہے 2 سالوں کے اندر جو ہے یعنی اتنا سا ٹائم پیریڈ تھا جس میں کہ مکہ جو ہے وہ فتح ہو گیا۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہاں دیکھیں کہ ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ویسے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بہت کم یعنی قرآن میں اس طرح سے آپ کو ایڈریس کیا گیا، یا زیادہ تر جو ہے یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، اس طرح سے کہہ کر جو ہے یا ایھا المدثر، مزمل، اس طرح سے ایڈریس کیا گیا، اور اونلی یعنی آئی تھنک میرے خیال میں 4 مرتبہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا۔ اور یہاں پہ خاص طور پر آپ کا جو ٹائٹل ہے محمد الرسول اللہ، اس کو یہاں پر مینشن کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو چیز ابھی ہم نے پڑھی کہ کس طرح سے مشرکین مکہ نے جب وہ معاہدہ لکھا جانے لگا تھا تو اس چیز کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، تو یہاں اب اس چیز کو یعنی مسلمانوں کے لیے بھی اور سب کے لیے اس چیز کو پھر سے دہرایا جا رہا ہے کہ نو ڈاؤٹ محمد رسول اللہ، کہ محمد کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ والذین، اور پھر آگے کیا ہے، والذین، اور وہ لوگ جو معاہو ان کے ساتھ ہیں، اشداء، سخت ہیں، علی الکفاری، کافروں پر، رحماء، اور رحم دل ہیں، بینہم، آپس میں، یعنی کیا ہے کہ اب بیسیکلی یہاں پر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی جو خوبیاں ہیں نا وہ یہاں پر بتائی جا رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے رسول کے ساتھ جو اس کے ماننے والے ہیں، جو اس کے فالوورز ہیں، یعنی صحابہ کرام، ان کی خوبیاں کیا ہیں، اشداء علی الکفاری، کفار کے لیے شدید ترین ہے، بہت شدید ہے، بہت سخت ہے، بہت فرم ہے، بہت مضبوطی ہے، یعنی مطلب کیا ہے کہ کسی بھی صورت جب وہ یعنی باطل کا مقابلہ کرتے ہیں تو ڈاما ڈول نہیں ہوتے، بڑے ٹف ہوتے ہیں، بہت سٹرونگ ہوتے ہیں، اور ذرا سا بھی یعنی شیکی ویکی نہیں ہوتے، مینس کہ یعنی کمپرومائزنگ سچویشن پہ نہیں جاتے کہ اچھا یعنی چلو ہم مصالحت کر لیتے ہیں، کوئی اپنے دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، اسلام کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، اور یہ کہ دشمن کے روب میں نہیں آتے، نو میٹر کہ دشمن کتنا بڑا ہے، کتنا طاقتور ہے، کتنی تعداد میں ہے، یہ جو رسول کے اصحاب ہیں ان کی یہ خوبی ہے، اشداء علی الکفار، یہ کفار کے سامنے ان سے
कतन भी दबते नहीं हैं, उनके उनकी रोब में नहीं आते, उनकी किसी भी चीज से ये इम्प्रेस नहीं होते कभी भी। ऐसी सिचुएशन नहीं आती कि वो कहें कि अच्छा दब जाएं और चलो हम समझौता कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता। बल्कि क्या है, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार। और जो कि हमने सुलह हुदैबिया के मौका पर भी देखा कि किस तरह से, यानी इमेजिन कि मुसलमानों की सिचुएशन क्या थी और उसके मुकाबले में कुफार क्या थे। लेकिन क्या था कि जब भी उनका कोई नुमाइंदा आया तो मुसलमानों ने इस चीज को उन पर बावर करा दिया कि यानी हम टलने वाले नहीं हैं, हमें हमें हम पर यानी काबू पाना कुछ आसान नहीं है, हम अपनी जान दे देंगे लेकिन हम अपने ईमान से नहीं हटने वाले। हम क्या हैं कि आप सल्लम का साथ जो है वो मरते दम तक देंगे। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार। और दूसरी तरफ क्या है, रुहमाउ बैनहुम, आपस में बहुत रहम दिल है, यानी आपस में एक दूसरे के लिए भी इनके दिल जो हैं बहुत नरम है, बहुत ये नरमी रखते हैं, एक दूसरे के लिए हमदर्दी रखते हैं। और ये एक दूसरे के लिए भी सब कुछ करने के लिए रेडी हैं। अब वहां पर भी देखें कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में ये जब अफवाह हो गई थी कि उनको शहीद कर दिया गया है, तो जब उसके बाद जब बैत ली थी तो उसमें एक ये चीज भी थी कि हमारा भाई जो है यानी वहां गया और उन्होंने उसकी जान ले ली, तो वो सब क्या थे, रेडी थे कि हम इस चीज को, इस जुल्म को जो हमारे भाई के साथ हुआ है, हम इस चीज को कतन भी टॉलरेट नहीं करेंगे। तो यानी क्या है कि रुहमाउ बैनहुम। अब यहाँ पर जो है ना, अशिद्दा के कुफार के लिए बड़े शदीद हैं, सख्त हैं। अब इसमें एक बात जरूर हमें जहन में रखनी चाहिए कि जो खूबी उनकी बताई जा रही है ना, ये सख्ती जो है ना, ये बदतमीजी और बदअखलाकी से बिल्कुल डिफरेंट है। यानी ये क्या है कि फर्म है अपने असूलों पर, अपने प्रिंसिपल्स के मामले में ये फर्म है, अपने दीन के मामले में फर्म है, उसके मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कोई समझौता नहीं है और कोई इस तरह से नहीं है। लेकिन क्या है, ये सारी चीजें करते हैं यानी अपनी अखलाकियात का जो एक दायरा दिया गया उसमें रहते हुए, बद अखलाकी जो है उस पर नहीं उतरते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि समटाइम्स क्या होता है कि हम कहते हैं कि अच्छा हम तो हक पर हैं, तो इसका मतलब है हमें राइट है कि हम दूसरे के साथ बदतमीजी कर जाएं, हम दूसरे के साथ बद अखलाकी कर जाएं। तो ये चीज नहीं है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं कि और उनकी तीसरी खूबी क्या है, तराहुम रुकअन सुज्जदन, कि तुम उनको कैसे पाते हो झुकते हुए, झुके हुए, रुकू की हालत में, सजदे की हालत में। यानी पता क्या चल रहा है, कसरत के साथ इबादत करने वाले हैं। यानी जब आप देखते हैं, आप कहते हैं ना कि मैं इसको ये करते हुए ही देखता हूँ, मैं जब देखता हूँ ये इसी में मसरूफ होता है, तो इससे पता क्या चल रहा होता है कि इसका मतलब है कि ये शख्स जो है यानी उस कसरत के साथ उस चीज को कर रहा है, बहुत ज्यादा उस चीज को कर रहा है। तो क्या है, तराहुम, कि तुम उनको देखते हो, रुक का जब देखते हो क्या किस हालत में होते हैं, रुक का अन सुज्जदन, रुकू की हालत में और सजदे की हालत में। मीन्स के बहुत बहुत कसरत के साथ अल्लाह सुब्हाना ताला की इबादत गुजार बंदे हैं, बहुत अल्लाह सुब्हाना ताला की इबादत करते हैं। इसके साथ साथ ये भी पता चलता है कि बहुत ज्यादा आजिजी और इनकिसारी है, बहुत ही खुशू और खुदू है, बहुत ज्यादा आजिजी और इनकिसारी है। और ये सब कुछ क्यों करते हैं, ये जो सारा उनका ये खूबियां हैं, अशिद्दा अलल कुफ्फार रुहमा बैनहुम, फिर उसके बाद कसरत के साथ इबादत भी करते हैं, ये सब कुछ क्यों है, यबतगून फदलम मिनल्लाहि, अल्लाह ताला का फजल तलाश करते हैं, व रिदवानन, और रिदवान उसकी, यानी क्या है कि अल्लाह ताला का फजल तलाश करते हैं और उसकी रजा को, उसकी खुशनुदी को तलब कर रहे होते हैं। ये सब कुछ जो उनकी खूबियां हैं, जो उनकी क्वालिटीज हैं, वो उनको किसकी तरफ लेकर जाती हैं, ये सारी चीजें यबतगून फदलम मिनल्लाहि व रिदवाना, कि अल्लाह ताला का फजल और उसकी रजा को जो है वो तलाश करते हैं। अब ये जो सारा कुछ करते हैं, तो अब क्या है, यानी सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन अथर सुजूद, एक और चीज पता चल रही है कि यानी उनके चेहरों से, उनकी पेशानियों से सजदों के असर पता चल रहे हैं। अथर सुजूद यानी सजदों के आसार, उनकी जो खुशू और खुजू है, जो उनका इखलास है, जो उनकी इनकसारी है, जो उनकी इबादत की कसरत है, वो सारी उसके निशानात क्या हैं, यानी उनके चेहरों पर है, उनके चेहरों से तुम पहचान लेते हो। यानी बात क्या है कि यानी असल में क्या है कि उनके
چہروں کی یعنی بیسیکلی ان کے چہرے جو ہیں ان کی اچھی سیرت کی نشانی ہے، یعنی ان کی جو زندگی ہے جو جس طرح سے ہے اس کا سارے کا سارا جو اثر ہے ان کے چہروں پر ہے، کہ آپ ان کے چہروں سے پہچان سکتے ہیں کہ یہ ان کا باطن کیا ہے، ان کا اصل کیا ہے۔ اور یہ ہوتا ہے نا کہ انسان جو کچھ کر رہا ہوتا ہے، جیسا اس کا انر ہوتا ہے، ایکچولی وہ چیز اس کے چہرے پر بھی آ جاتی ہے اور اس کی باتوں میں بھی آ جاتی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص جو ہے نا بہت نرم دل ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے وہ نرمی اس کے چہرے سے بھی آپ کو پتہ چل جاتی ہے، وہ نرمی اس کی باتوں میں سے بھی، وہ جتنا بھی پریٹینڈ کر لے اپنے آپ کو بنا لے، لیکن وہ نرمی اس کی یعنی اس میں سے نظر آ جاتی ہے۔ اسی طرح اگر سختی ہے تو وہ بھی اس کے چہرے سے اور اس کی باتوں سے جو ہے پتہ چل جاتی ہے۔ تو اسی طرح کیا ہے کہ ان کے چہروں کی یہ یعنی کیا ہے کہ یہ خشوع اور تواضع ہے ان کا، اور یہ نیکی ہے جس کی وجہ سے ان کے دل میں نور ہے، چہرے پر روشنی ہے، ان کے رزق میں کشادگی ہے، اور لوگوں کے دلوں میں محبت ہوتی ہے، یعنی بیسیکلی لوگوں کے دل میں ان کے لیے محبت آ جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یعنی بیسیکلی ہوتا ہے نا کہ سم ٹائمز آپ کو پتہ چل جاتا ہے جو شخص یعنی اللہ کی خاطر ہو، اللہ کے راستے میں ہو، اور اللہ کے ساتھ مخلص ہو، اپنی عبادت میں بہت اچھا اور سچا ہو، ریاکاری کے لیے عبادت نہ کرنے والا ہو، ریاکاری کے لیے جو ہے وہ نیکیاں نہ کرنے والا ہو، تو وہ چیز اس کی جھلک جو ہے نا اس کے چہرے پر آ جاتی ہے۔ یہ پاسبل نہیں ہے کہ اس کی سنسیئرٹی جو ہے اس کے چہرے سے عیاں نہ ہو۔ تو یہی بات جو ہے نا یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو کچھ بھی صحابہ کرام کر رہے ہیں، جو ان کی کوالٹیز ہیں، جو کچھ وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر کر رہے ہیں، ان کا وہ سارا کچھ کیا ہے؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ ان کی پیشانیوں پر یہ جو سجود کا اثر ہے، یہ جو عبادت کا اثر ہے، یہ ان کی پیشانیوں پر، ان کے چہروں پر جو ہے وہ نمایاں ہو جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ ذالک، یہی مثلہم، مثال ہے، فی التوراتی، تورات میں، یعنی ان کی یہ جو خوبی ہے، یہ جو ڈسکرپشن ہے، یہ تورات میں بھی بتائی گئی ہے، وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور یہی صفت ان کی انجیل میں بھی بتائی گئی ہے۔ اور پھر آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ کَذَرْعٍ، کہ جیسے کھیتی ہو، اخرجا، جیسے کھیتی، اخرجا، نکالی اس نے، شطأہو، اپنی سوئی۔ اپنی سوئی سے مراد یعنی کیا ہے کہ یہ نہیں، اس کی مثال جو ہے نا وہ اب ایک کھیتی سے دی جا رہی ہے، کہ جیسے کیا ہوتا ہے کہ ایک بیج آپ بوتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ایک کومپل جو ہے اس میں سے نکلتی ہے نا، چھوٹی سی شاخ جو اوپر کو نکلتی ہے، نیچے سے جڑ نکل جاتی ہے، یعنی ایک بیج ہوتا ہے اس کی جڑ نیچے کو جاتی ہے، اور ایک کومپل، ایک شاخ جو ہے اوپر کو اٹھتی ہے، اور جب وہ شاخ نکلتی ہے تو انتہائی کمزور سی ہوتی ہے، یعنی بہت آسان ہوتا ہے اس کو کوئی بھی رون ڈالے اور وہ ختم ہو جائے۔ تو کیا ہے کہ صحابہ کرام کی مثال ایسے ہی ہے کہ یہ ایک کھیتی ہے جس کا ایک بیج جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بویا، اور پہلے جب یہ نکلی شت آہو، تو ایک کمزور سی جماعت تھی، ایک کمزور سی جماعت تھی، فآزرہو، پھر مضبوط کیا اس کو، یعنی پھر دیکھتے ہی دیکھتے کس طرح سے یہ گرو کر گئی، اس میں مضبوطی آ گئی، اور وہی جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وہ شاخ جو ہے وہ یعنی اسٹرانگ ہو جاتی ہے، فاستغلظ، پھر موٹی ہو گئی، فاستوی، پھر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ یعنی آپ نے دیکھا ہو کہ پہلے وہ جو شاخ ہوتی ہے نا وہ سیدھی بھی نہیں کھڑی ہوتی ہے، ایسے تھوڑی سی ٹلٹڈ سی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں اتنی جان نہیں ہوتی، اسٹرینتھ نہیں ہوتی، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ اور تنے پتے نکلتے ہیں تو یعنی کیا ہوتا ہے کہ پھر اس میں جان آ جاتی ہے، مضبوطی آ جاتی ہے، فاستوی، پھر سیدھی کھڑی ہوگی، علی سوقہ، اپنی جڑ پر، یعنی خوب خوب جو ہے مضبوطی پکڑ گئی۔ اب جب یوں کھیتی اس طرح سے مضبوط ہو جائے، یعنی پوری پک جائے، اپنے عروج کو جائے، یعجبو، خوش کرتی ہے، الزراع، کھیتی والوں کو۔ تو جو کسان ہوتا ہے نا وہ اس چیز کو دیکھ کے پھر بڑا خوش ہوتا ہے، جب اس کا بویا ہوا بیج جو ہے وہ نکل آتا ہے، گرو کرتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، کھیتی پھیل جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے، اس کی فصل پک جاتی ہے، تو ایسے میں یہ چیز جو ہے کھیتی والے کو بہت ہی خوش کرتی ہے، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ ان کے ساتھ غصہ دلائے کافروں کو۔ اب کافروں کو تو یہ چیز کسی صورت نہیں اچھی لگ رہی تھی کہ وہ جماعت جو چھوٹی سی تھی، کمزور سی تھی، لیکن کس طرح سے وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی گئی اور مضبوط سے مضبوط ہوتی گئی، تو یہ چیز کفار کے لیے کیا تھی؟
गुस्से का बायस थी। वअदल्लाहु, अल्लाह ताला ने वादा किया, अल्लदीना, उन लोगों के साथ जो आमनु, ईमान लाए, व आमिलुस्सालिहाती, और नेक अमल किए, मिनहुम, उनमें से, मगफिरतन, बख्शिश, व अजरन अजीमा, और अजर अजीम का वादा। यानी वो लोग जो कि ईमान लाए और अमल साले किए, तो अल्लाह सुब्हाना तआला का उनके लिए क्या वादा है कि उनके गुनाहों को बख्श दिया जाएगा, और उनके साथ अजर अजीम का वादा किया गया। अब यहाँ जो है ना, सहाबा कराम की हमें क्वालिटीज बताई गई हैं। और ये चीज़ भी हमें पता चलती है, जैसे कि यहाँ पर यानी रुकू और सुजूद की बात है, तो इससे पता क्या चल रहा है कि नमाज की बात है। और सहाबा कराम के बारे में ये पता चलता है कि वो यानी फुरसानन बिन नहार, कि वो दिन में जो है ना, वो बेसिकली दिन के घोड़े थे। यानी दिन जो है उनके फुली एक्टिव गुजरते थे, कामों में गुजरते थे। और फिर क्या था, रुहबानन बिल्लैल, रात को वो रुहबान बन जाते थे, यानी रातों को इबादत करते थे, क्यामुल लैल करते थे, रातों की इबादत करते थे। और ये चीज़ भी हमें पता चलती है कि यानी पांच नमाजों के बाद जो बेहतरीन नमाज है वो तहज्जुद की नमाज उसको कहा गया। और ये भी चीज़ कि ये मगफरत का भी जरिया है, सालिहीन का ये तरीका रहा कि वो जो है रात को क़याम करते थे। और तो यही चीज हम साहबा कराम में भी देखते हैं कि वो दिनों में जो है यानी अल्लाह की खातिर खूब खूब काम करने वाले होते थे, और रात को जो है अपने ताल्लुक को अपने रब के साथ मजबूत बनाते, क़यामुल लैल करते, रातें जो है अपने रब के साथ गुजारते थे। और उन लोगों ने उस टाइम पे वो सब कुछ किया कि यानी जिस टाइम पे इस्लाम का कोई फ्यूचर, कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आता। यानी उन्होंने जो भी कुर्बानियां दी, जो कुछ भी किया, उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बाद में आने वाले लोग चाहे जितना भी दीन की खातिर कर लें, लेकिन जो काम सहाबा कराम करके गए हैं दीन की खातिर, उसका मुकाबला नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने उस वक़्त किया जबकि बहुत मुश्किल था। बहुत मुश्किल था, कोई इन रिटर्न कुछ भी यानी उनको नहीं मिलने वाला नजर नहीं आ रहा था। और ये कि देना ही देना था, सिर्फ देना ही देना था। और इसीलिए हमें पता चलता है, यानी बेसिकली ये आयत जो है सहाबा कराम के मुकाम, मर्तबे और उनके स्टेटस को, और उनकी जो इज्जत और इकराम है, उस उन तमाम चीजों को जाहिर करती हैं। और ये भी चीज हमें पता चल रही है कि सहाबा कराम के बारे में हमें बहुत मुहतात रवैया रखना चाहिए। कभी भी कोई भी चीज़, क्योंकि जाहिर सी बात है, इंसान है, तमाम लोग इंसान है। और कभी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता। तो समटाइम्स क्या होता है कि कभी कोई ऐसी चीज़ हमें पता चलती है कि अच्छा किसी सहाबी ने कुछ ऐसा किया, वैसा किया, तो उन तमाम चीज़ों को एक तरफ रखकर हमें ये मालूम होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला उनसे राजी है। लक़द रदियल्लाहु, अल्लाह सुब्हाना ताला ने अपनी रजा का, अपनी रिदवान का सर्टिफिकेट उनको दे चुके हैं। तो क्या है कि किसी भी सहाबी के बारे में कभी भी कोई भी गलत किस्म की बात, गलत किस्म का ख्याल या कुछ भी ऐसा, क्योंकि शैतान है ना, शैतान गलत किस्म के वसवसे डालता है, तो उस वसवसे को कभी भी प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहिए, कभी भी उसको पकड़ कर जो है दिल में नहीं रखना चाहिए। और जैसे कि एक हदीस में भी आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मेरे सहाबा को गाली ना दो, मेरे सहाबा को गाली ना दो, इस जात पाक की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर तुम में से कोई उहद पहाड़ जितना सोना भी खर्च कर दे तो वो उनके किसी यानी उनके उनकी उन तक वो पहुंच नहीं सकता। यानी फिर भी तुम जो है यानी, अव्वल तो ये नामुमकिन सी बात है, उहद पहाड़ के जितना सोना कोई खर्च नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है कि तुम जितना भी कर लो, तुम उनके अजर और मुकाम तक नहीं पहुंच सकते। इसका मतलब है कि वो अपने मुकाम में बहुत बहुत ऊंचे हैं। तो इंशाल्लाह ये कि बहुत ही जबरदस्त किस्म की खूबियां हमें यहाँ उनकी बताई गई हैं, और बताई क्यों गई हैं, ताकि हम भी इन चीज़ों को, इन क्वालिटीज़ को अपनाने की कोशिश करें। और ये बताना कि उनका मुकाम और मर्तबा क्या है, उन तमाम चीज़ों का फिर हम अपनी ज़िंदगी में ख्याल रखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सूरतुल फतह जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह से कंप्लीट हो गई। और माशाल्लाह से सुबहान अल्लाह, हर सूरत की तरह ये भी सूरत जो है बहुत ही ज़बरदस्त है। और एक अच्छा एक वाक़या जो हमें सुलह हुदैबिया की सूरत में बताया गया, बहुत बहुत से सबक हैं इसमें सीखने के लिए, जिनको कि हम अपनी जिंदगी में ला सकते हैं। और बहुत सारी चीजें हैं जो कि यानी उनको किया जा सकता है और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। बहुत लेसन है। अब जैसे इसमें एक यही चीज थी ना कि जैसे मुसलमान उम्रा करने के लिए गए और लेकिन वो नहीं कर सके,
तो होता क्या है कि समटाइम्स अल्लाह सुब्हाना ताला एक चीज हमसे पीछे कर देते हैं और हमें लगता है कि वो ये चीज क्यों पीछे हो गई, ये चीज क्यों पीछे हो गई है, ये तो अच्छी चीज थी, हमें मिलनी चाहिए थी। तो अल्लाह ताला की प्लानिंग और डिफरेंट होती है। वो हमारे लिए और बेहतर सोच रहा होता है। जैसे वहां पर मुसलमानों को लग रहा था, गम में थे कि हम उम्रा नहीं कर पाए, लेकिन क्या था कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने उससे बेहतर चीजें, उससे बढ़कर यानी बोनस में और चीजें भी उनको देनी थी। ये उम्रा अगर पहले साल ही उम्रा कर लेते तो सिर्फ उम्रा मिलता। अगले साल उन्होंने उम्रा किया और उम्रा के साथ उनको वो सुलह हुदैबिया की सूरत में एक फतूहात में एंटर होने का एक डोर भी दे दिया। अगर पहले साल ही उम्रा कर लेते तो सिर्फ उम्रा मिलता, लेकिन वो बंद हुआ, यानी वो नहीं करने दिया। तो मुसलमान गमजदा थे, लेकिन एक्चुअली उम्रे के साथ साथ अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको और चीजें भी अता कर दी। तो ये अल्लाह सुब्हाना ताला की प्लानिंग थी कि अभी उम्रा नहीं, उम्रा फिर भी हो जाएगा, लेकिन ये जो चीज अभी मिल रही है इसका यही टाइम है। तो हमारे लिए भी यानी वही लेसन है कि अल्लाह सुब्हाना ताला की जो प्लानिंग होती है उस पे हमेशा पूरा पूरा भरोसा करना चाहिए। कोई भी काम हो उसके लिए अपनी पूरी एफर्ट डालनी चाहिए, अपनी कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। हाँ, जब हम पूरी एफर्ट डाल लेते हैं, कमी नहीं छोड़ते, इसके बावजूद भी अगर कोई चीज हमारे नसीब में नहीं होती, तो फिर अल्लाह की जात पर भरोसा रखना चाहिए कि इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुछ हमारे लिए बहुत बेहतर प्लान कर रखा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह लेसन हमारा कंप्लीट हो गया, सूरा भी कंप्लीट हो गई। तो इंशाल्लाह जो है क्लास अपनी एंड करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस किताब को बेहतरीन तौर पर समझने वाला और बेहतरीन तौर पर अमल करने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।